अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में बात की जाए। बहुत सारे पैगामात गुज़िश्ता हफ्ते के अख्तिताम तक मौसूल होते रहे और मैं हमेशा कहता हूँ हमारी कोशिश होती है कि सियासियात पर कम से कम गुफ्तगू की जाए, बाकी जो दीगर मामलात हैं इसके ऊपर बात करना वक्त की ज़रूरत है और उनमें भी जो एक आम आदमी के मसाइल हैं उसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए, ये बेहतर होगा। क्योंकि जो कुछ हो रहा है जो सियासतदान हैं उनके दरमियान और जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, अच्छा ये पहला मौका नहीं है कि सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मुख्तलिफ़ बातें कही जाती हैं, तनकीद की जाती है और बहुत कुछ इसके अलावा भी होता है। तहम ये जो कुछ असम्बलियों में इस वक्त हो रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है, हमेशा से ये पार्लिमान जो होता है एक ऐसा मरकज़ है, एक ऐसा मस्कन है जहाँ पे मुख्तलिफ़ जमातों के लोग जब मुंतखब होकर आते हैं और आवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, यानी कि अगर कोई हल्का है जहाँ पे 40-50 हज़ार लोग ऐसे ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ का एक नुमाइंदा होता है जिसे वो मुंतखब करते हैं, जो वहाँ के मसाइल के हवाले से निशानदही करता है और फिर पार्लिमान में जाता है और उनके मफादात के लिए काम करता है, यानी कि ऐसी कानून साजी का हिस्सा बनता है जिससे न सिर्फ उस जो इलाक़ा है उसके लोगों का फ़ायदा हो बल्कि पूरे उस शहर का और उस मुल्क का भी उसमें पूरा फ़ायदा हो। ये उसकी तरजीहात में शामिल होता है और महज यही उसका काम और उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि अब जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, तामीराती गुफ्तगू तो क्या होनी है, पिछले कई सालों से ये सिलसिला जिसका आगाज़ हुआ है, पार्लिमान की जो तकरीरें हैं जो दिखाई जाती हैं टेलीविज़न के ऊपर, कौमी नशरियाती इदारे के ज़रिए पूरी दुनिया में देखी जाती हैं और पहले तो शायद इतना उसका एक्सपोजर नहीं था, यानी कि पूरी दुनिया में शायद इस तरह से ना देखी जाती हूँ। तो हम अब ये कि जब से कनेक्टिविटी बढ़ी ही है पूरी दुनिया में, इंटरनेट के ज़रिए तमाम चीज़ें लोग बआसानी देख सकते हैं। तो अर्ज़ ये है कि जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, जिस किस्म की तकारीर हो रही हैं, ये हम लोगों को बेदार कर देने के लिए काफ़ी है। मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देता आया हूँ, बड़ी मैंने कोशिश की है कि अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए बावर करवाई जाए, ये समझाई जाए कि अपने लोगों का इंतखाब करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर महज किसी शख्सियत के सहर में मुब्तला होकर वो किसी भी शख्स को अगर टिकट दे, बिना सोचे समझे अगर उसकी तकलीद में अगर ऐसे लोगों को मुंतखब किया जाएगा जिनके पास न तालीम है, न शऊर है, न अखलाकियात का दर्स उन्होंने पढ़ा है, तो फिर जो कुछ पार्लिमान में हो रहा है ये उसकी बेहतरीन अक्कासी कर रहा है, जिस किस्म के नुमाइंदे भेजे जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक मेंबर की तकरीर नज़र से गुजरी, उस वक्त सारा मीडिया उस वक्त उसको दिखा रहा था, नशर कर रहा था और दुनिया में भी ये देखी जा रही है जैसे मैंने आप अर्ज़ किया। तो कुछ जुमले जो कहे गए उस तकरीर के दौरान अपोजिशन के एक मेंबर की जानिब से, वो हैरान कुन तो मैं उसको नहीं कहूँगा, ये परेशान कुन थे और बड़ी मायूब सी बात है कि ये वो जगह, जैसे मैंने कहा कि पार्लिमान है, कि जहाँ पर लोगों को महज इसलिए भेजा जाता है कि वो अवामी मसाइल की निशानदही करें, लेकिन एक ऐसी जगह बना दी गई है जहाँ पर इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही है कि अमूमन चौक चौराहों के ऊपर भी ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए लोग बहुत दफ़ा सोचेंगे।
اور یہ سب کچھ پارلیمان میں استعمال ہو رہی ہے. اور پھر میں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ جس پارلیمان کے تقدس کے لیے درس دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اس کی حرمت کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پاکستان کے لوگوں نے اپنے نمائندگان کو منتخب کر کے بھیجا ہے. اب اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ جی وہ ایسے آئے ہیں، وہ ویسے، سب ایک ہی طرح سے آئیں. آج یہ اگر اس طرح سے آئیں تو ماضی میں آپ اس طرح سے آئے تھے، طریقہ کار یہی رہا. تو بہرحال پھر ایک دوسرے کے اوپر جملے کسنا، اب آپ وہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں کسی طرح سے، تو بجائے اس کے کہ اپنے مسائل کے، حلقے کے عوام کے جو مسائل ہیں اس کی نشاندہی کریں، اس کے حوالے سے بات کریں، ہو یہ رہا ہے کہ اپنے لیڈران کو خوش کرنے کے لیے محض جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور ایک ایسا کلچر یہاں پہ، ایسا ایک رواج قائم کیا گیا، سیٹ کیا گیا ایک جماعت کی جانب سے. میں بہت زیادہ تنقید اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. جب تک ہم ان مسائل کی اور ان خامیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو ایک محض جماعت نے جب یہ سلسلہ شروع کیا کہ لوگوں کے لیے غلیظ زبان کا استعمال کرنا، مغلظات بکنا، پارلیمان کے اندر ایک نہ جانے کیا کچھ کہنا، اور جو کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بچے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ساری پروسیڈنگز کو، تو وہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. اور بجائے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے، ایسے لوگوں کو بڑی بڑے پوزیشنز دی گئیں، بڑی بڑی وزارتیں دی گئیں. تو پچھلے دور کے اندر ہم نے دیکھا ایسے بہت سارے لوگ تھے روزانہ ٹی وی کے اوپر آتے تھے، اور جب میڈیا سے گفتگو کرتے تھے تو ایسی زبان استعمال، جیسے میں نے کہا، کیونکہ نہ تربیت ہے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کچھ ہے، سامنے لایا گیا، اور پھر ایسے لوگوں کو اور بہت زیادہ ان کی جانب سے سپورٹ کیا گیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے دوسری جماعت کے نمائندے کے اوپر ایسی بات کہی جائے، ایسی کوئی انوکھی بات کی جائے جو کبھی کوئی سن نہیں سکتا. کوئی بات ایسے ہے، کوئی جو سمجھدار شخص ہے، کوئی عزت دار آدمی ہے، کبھی کوئی ایسی بات زبان پہ لا نہیں سکتا. یہ آپ کے پارلیمان میں ہو رہا ہے. تو یہ میرا سوال ان لوگوں کے لیے ہے جو اندھی تقلید میں اس وقت مبتلا ہیں، اور ایسے لوگوں کو اگر منتخب کر کے اگر پارلیمان کے اندر بھیجیں گے تو پھر ہماری نسلوں کا اللہ ہی حافظ ہے. دوسری طرف میں یہ سندھ اسمبلی کی پروسیڈنگز دیکھ رہا تھا. اچھا، یہ میں اس لیے بھی دیکھ لیتا ہوں، باقی صوبوں کے اندر تو جو پروسیڈنگ ہوتی ہے میری اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی. جو ممبرز ہیں ان کی گفتگو میں نے سنا ہے، اپنے ہی کچھ مسائل کے حوالے سے کبھی اکا دکا دیکھا ہے کہ اس کے اوپر بات کر بھی لیتے ہیں. باقی پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپوزیشن جو اس وقت جماعتیں ہیں، وہ جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، جس قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، وہ ناقابل یقین ہے. یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ پھر بھی یہ کلچر تھوڑا سا موجود ہے کہ بات سنی بھی جاتی ہے، کہی بھی جاتی ہے، احتجاج بھی ہوتا ہے، لیکن ایک محتاط رویہ اختیار کیا جاتا ہے. میں کچھ گفتگو نوجوانوں کی سن رہا تھا، کچھ ممبر پارلیمان کی، بڑی اچھی گفتگو نوجوان کر رہے تھے، اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایسے نوجوان ممبرز کو جو ہے موقع دیا جاتا ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے. نہ صرف وہ مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ان کا حل بھی بتاتے ہیں. تو چند ایک ممبرز کی جو میں گفتگو سن رہا تھا، نام تو مجھے ان کا ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے، ایک شاید معاذ محبوب صاحب ایک تھے نوجوان، اور ان کے علاوہ بھی چند اور نوجوان ہیں. تو بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر موقع دیا جائے، بجائے ان کے وہ جو روایتی سیاستدان ہیں، روایتی بلکہ خاص ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ تم چمچے ہو اور فلانا ہو، یہ کچھ پیچھے 8 پارٹیاں جو تبدیل کر چکے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ کی سیاسی وابستگی کیا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں. اور دوسری طرف چند ایک ممبرز کی جو میں تقاریر میں نے سنی، اس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بڑی اچھی گفتگو پارلیمان کے اندر انہوں نے کی. مصطفیٰ کمال صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے، مسائل کی صرف نہ صرف انہوں نے نشاندہی کی بلکہ بڑے کھل کر جو ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے، جس پہ میں سننا چاہتا ہوں. سود کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے، بجٹ کے اوپر جب ان کو موقع ملا، کہ وہ اس وقت ٹریجری بینچز کے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی، مسائل کی نشاندہی بھی کی اور اپنی حلیف جماعت کے اوپر تنقید بھی کی. تو اب سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں، اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی تعمیری گفتگو کرتا ہے تو فوراً سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو فلانا اینکر ہے اس کی وابستگی اس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے.
جو صحیح کام کرے گا اور جس کام کو دکھانے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے، اور جہاں پہ تنقید بنتی ہوگی یہی ہمارا محض کام ہے کہ ہم تنقید کریں، اور تنقید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ تو یہ میرا سوال ان سب لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان ممبرز کو پارلیمان میں منتخب کر کے بھیجتے ہیں، ایک دفعہ ذرا کوشش کر کے گفتگو بھی ان کی سنیں کہ آیا یہ آپ نے جن مسائل کے حل کے لیے ان کو پارلیمان میں بھیجا تھا کہ اس کے لیے یہ قانون سازی کریں یا ایسے قانون متعارف کرائیں، کوئی ایسا بل پیش کریں جس سے آپ کی فلاح اور بہبود کا کام ہو سکے۔ اس کے بجائے اگر یہ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے اگر یہ حدیں کراس کرتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ کہاں آپ کا جو سیاسی شعور کا آپ ہر وقت جو یہ ایک راگ الاپتے ہیں کہ ہمیں سیاسی شعور آ گیا، اگر آپ کا سیاسی شعور اگر ایسے لوگوں کو، ٹک ٹاکروں کو اور نہ جانے کن کن لوگوں کو اگر منتخب کر کے پارلیمان میں بھیجیں گے تو پھر نتیجہ ایسا ہی نکلے گا کہ پھر وہ جس طرح کی مغلظات بک رہے تھے، جس قسم کے جملے کس رہے تھے، ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کے اوپر قابو نہیں ہے، خاص طور پہ اپوزیشن کے اندر۔ میں نے جیسے کہا، آپ کہیں گے کہ حکومت کے حکومتی بینچز کے اوپر بھی یقیناً ایسے لوگ موجود ہوں گے، لیکن کافی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ بڑے طویل عرصے سے پارلیمان میں آ رہے ہیں۔ تو خیال یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں۔ یقیناً ماضی میں کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی اس طرح کی زبان استعمال کی ہوگی، لیکن اس نوعیت کی نہیں جیسے آج میں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے ہے کہ اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف مسائل کی نشاندہی کرے، تعمیراتی گفتگو کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتائے، تاکہ حکومت پہ بیٹھے ہوئے جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ہم نے اس کے بارے میں کیوں کام نہیں کیا، اور بار بار یہ سوال کیا جائے، کیونکہ ایک بڑا مضبوط فورم ہے پارلیمان، لیکن اس کی اہمیت کیونکہ ہم نہیں سمجھ سکے ہیں، ماضی میں ہم نے اس کے اوپر لعنتیں بھیجی ہیں ایک شخص ایک جماعت کی جانب سے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو ممبرز وہاں پر موجود ہیں وہ اس کی حرمت کو کیا سمجھیں گے، اس کے تقدس کو کیا سمجھیں گے، پھر نتیجتاً اسی طرح کی گفتگو اس میں ہوتی چلی جائے گی۔ تو بہرحال اس پہ جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے میں پھر دہراتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو، چاہے کسی بھی جماعت سے ہو، اگر کوئی ایسا شخص آپ نے پارلیمان میں بھیج ہی دیا ہے جو اس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے محض اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے، پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو اندھی تقلید ہے، اگر ایسے اور دو چار لوگ آ گئے تو پھر اس پارلیمان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو خیر، یہ ایک اہم معاملہ تھا۔ اب میں وہ الفاظ بھی ساری زندگی کبھی وہ نہیں دہرا سکتا جس قسم کی بات انہوں نے کی ہے، نام لینا اس لیے بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ نہ کتنی اہم شخصیت ہیں، نہ ہی ان کا کوئی کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، اور نہ ہی وہ ایسے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میں کچھ کہہ سکوں۔ بہرحال ان کی بھی سیاسی وابستگیاں مختلف جماعتوں کے ساتھ ماضی میں رہی ہیں۔ باقی آپ خود اگر نیٹ پہ سرچ کریں گے، ماشاءاللہ اب تو ایسی چیزیں بڑی جلدی وائرل ہو جاتی ہیں۔ ہمارا تو کام یہی ہے، صبح سے لے کے شام تک ایسے لوگوں کو نہ صرف دکھاتے ہیں بلکہ ان کے جو فالوورز ہیں بڑے آرگنائز طریقے سے اب تو سوشل میڈیا ونگ چلائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ٹیررسٹ ونگ بنے ہوئے ہیں نا، یہ ایسی چیزوں کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، دیگر فورمز کے اوپر، اور یہ بچے جب دیکھتے ہیں تو اس کو محظوظ ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے بچے تو اس میں نہ سمجھ ہیں جن کو نہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے اور جس جگہ کھڑے ہو کر وہ بات کی جا رہی ہے اس کا کیا تقدس ہے۔ تو بہرحال تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو خدا را اس کا راستہ روکیے، ہوش کے ناخن لیں، اب بھی وقت ہے، زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، اور اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے اور اس اندھی تقلید میں مبتلا رہے تو نتیجہ پہلے ہی تباہی کے شکل میں سامنے آ چکا ہے، اس سے مزید تباہی کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے۔ یہ تلخ بات ہے، سننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ابھی ہم اس جگہ نہیں پہنچے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ سکیں، تنقید کو برداشت کر سکیں۔ ہم ایک ایسے سحر میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس شخص کے علاوہ کوئی چیز دکھائی ہی نہیں دے رہی، اپنی جماعت کے علاوہ، اپنے سیاسی لیڈر کے علاوہ ہمیں کچھ سمجھ میں آ ہی نہیں رہا، اور نہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی مجھ جیسا شخص اگر آپ کو کوئی صلاح دینے کی کوشش کرے گا یا کسی چیز کی نشاندہی کرے گا، اس کو یکسر مسترد کر دیا جائے گا۔ ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں، اور جب یاد رکھیے کہ اس نہج تک آپ پہنچ جائیں کہ جہاں پر آپ کسی شخص کے لیے، کسی جماعت کے لیے، اپنے اوپر کسی بھی معاملے پر اگر آپ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر انتظار کیجیے، اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ آپ تباہی کے راستے پہ ہیں۔
اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا. بہت سارے دیگر معاملات ہیں تعلیم کے حوالے سے، جیسے میں نے ابھی حوالہ دیا. بڑی اچھی بات یہ تھی کہ تعلیم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، نوجوان ممبر تھے. میں بھی جا کر دیکھتا ہوں، مجھے اصل میں زیادہ بھی جو ممبرز ہیں نام ان کے نہیں پتہ، خاص طور پہ نوجوانوں کے چند ایک کا تو میں نے ابھی تذکرہ کر دیا، اور باقی جو ہیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ یہاں پہ انہیں مدعو کروں. جب تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ بات کرنی ہوتی ہے، میں ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں. یقیناً ان ممبر کو میں دعوت دوں گا اپنے پروگرام کے ذریعے سے، انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، اور پھر ان سے بڑی کھل کر گفتگو کی جائے گی. اس وقت اسٹوڈیوز میں معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، جناب اختر ارائیں صاحب، ماہر تعلیم ہیں. اور جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ تعلیم کے حوالے سے جب بھی بات ہوگی تو میں کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آؤں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کر سکیں. تو اختر ارائیں صاحب سے ہماری بڑی دیرینہ دوستی بھی ہے، پرانا تعلق بھی ہے. جب بھی ہم ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں اختر بھائی کو ضرور اس سے ہمیں دیتے ہیں. اور اختر بھائی کا تعلق جو ہے وہ آل پاکستان جو پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہے سندھ، آپ اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ ان سے تعلق بھی ہے بڑا پرانا. ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ، بڑی نوازش اختر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. شکریہ، تھینک یو. اختر بھائی، تعلیم کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. میں بھی کچھ دیر پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ پارلیمان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر عوامی مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے. اور ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ میں سمجھتا ہوں، میں ہو سکتا ہے اپنی رائے میں غلط ہوں، کہ پانی، بجلی، گیس، پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہی سب سے بڑے اور اہم مسائل ہیں، میں بار بار دہراتا تھا. لیکن اب مجھے پارلیمان میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو اب میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ تعلیم و تربیت ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے، جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2.5-3 کروڑ، یہ میرا ایک اندازہ ہے، میرے پاس صحیح فگرز نہیں ہیں کیونکہ آبادی کا تعین میرے پاس میں نہیں کر سکتا، تو میں کیا کہوں گا. لیکن اندازہ یہ ہے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ، اور کہیں زیادہ سے تعداد ہو چکی ہے جو اسکول سے باہر ہے. اس کو اسکول میں لے جانے کے لیے، اس کی تربیت کے حوالے سے، اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے نہ ہمارے پاس کوئی پالیسی ہے، نہ پیکیج ہے، نہ کوئی ہمارے پاس گائیڈ لائن ہے. باقی کی کہانی آپ بیان کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، فرمائیے گا. جی بالکل، اب تو یہ ہے کہ انتہا ہو گئی، اور تعلیم کی ایمرجنسی نافذ کرنے کی جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک نوید سنائی تھی، بہت اچھی بات. اور وہ نوید ہی رہی اور نوید ہی وہ رہی. خواب ہی رہا. اور ایمرجنسی کا عالم یہ ہے کہ اب جو ہے اس پہ تعلیم پہ ٹیکسز بھی لگائے جا رہے ہیں. جی جی. آلریڈی تعلیمی ادارے 16 سے 18 قسم کے ٹیکسز پہلے ہی ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس تو چلو ٹھیک ہے کہ یہ سی کے بل کے اندر یا واپڈا کے بل کے اندر لگا کے دے دیا جاتا ہے، مگر جی ایس ٹی جو ہے وہ ایک نوید نہیں سنی ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ 15% جو ہے وہ تعلیم پر، صحت پر، اس طرح کے شعبہ جات پر وہ یہ جی ایس ٹی نافذ کی جائے گی. جب یہ جنرل سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ آگے اینڈ یوزر ہی دیتا ہے. جب بھی کسی پروڈکٹ کے اوپر جی ایس ٹی یا کوئی بھی فردر ٹیکسز لگتے ہیں وہ ایڈ آن ہو جاتے ہیں، اس کی پرائز بڑھ جاتی ہے. تو تعلیم مہنگی ہونے جا رہی ہے، بہت زیادہ ایکسپینسز ہیں. تو یہ ہماری التجا ہے صوبائی حکومت سے. ہمارے ظاہر ہے کہ مراد علی شاہ صاحب ہی کافی، ایک تو فائنینس کو بھی بہت اچھے لک آفٹر کرتے ہیں اور ان کے پاس ہی یہ ڈومین رہا، اور سی ایم تو ہمارے ہیں ہی، یہ دوسری ٹرن ہے کہ ماشاءاللہ وہ جو سی ایم ہیں. اور ہماری تمام ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ خدا را تعلیم کو معاف کیجیے، تعلیم لینے والے پرائیویٹ سیکٹر میں جانے والے بچوں کو معاف کیجیے. ٹیچرز کے اوپر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، بلکہ ان کو جو 25% ایک ریبیٹ دیا گیا تھا ٹیچرز کی سیلری پر، جو ایک ود ہولڈنگ ان کا جو ٹیکس کا ایک کرائٹیریا تھا اس میں 25% ایک دیا گیا تھا، ریبیٹ دیا گیا تھا کہ 25% آمدنی کے بعد ٹیکس فائل ہوگا یا ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگا. اس میں ریسرچر بھی شامل ہیں، اس پہ بھی آپ نے اس کی لمٹ کم کر دی. تو لگ یوں رہا ہے کہ ہم کئی قسم کے ٹیکسز ادا کر رہے ہیں. اب جی ایس ٹی ایک ڈائریکٹ بھی لگ رہی ہے. آلریڈی ہم تعلیمی ادارے کے بل جو آتے ہیں اس میں 8 قسم کے الگ الگ ٹیکسز ہیں. جی ایس ٹی کی کئی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ کچھ ٹیکسز ایسے ہیں جس کا نام فردر ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، یہ ٹیکس وہ ٹیکس کر کے ان کے نام بھی نہیں ہیں پراپر طریقے سے، کسی نہ کس طریقے سے ریونیو لیا جا رہا ہے. تو وہ کہاں گیا ویژن جو تعلیمی ایمرجنسی کی نوید سنا دی گئی تھی. تو خدا را رحم کیجئے تعلیم کے اوپر. پرائیویٹ سیکٹر ہی ایک سیکٹر ہے جو اس وقت ڈیلیور کر پا رہا ہے صحیح طریقے سے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکولز ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ کالجز ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوں. اگر ان کا معیار دیکھیں تو وہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق کوشش کر رہے ہیں پروڈیوس کرنے کی. نو ڈاؤٹ کہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز بھی اویلیبل ہیں کچھ نہ کچھ، مگر پرائیویٹ سیکٹر کا کردار ہے. اور خاص طور پہ
جو گورنمنٹ کی آرٹیکل 25A کے مطابق ذمہ داری بنتی ہے 25A کی، یعنی کہ 15-16 سال تک کے بچے کی، جو کہ میٹرک یا انٹر تک پہنچتے پہنچتے وہ 16 سال کا ہو جاتا ہے، وہ فری ہونی چاہیے، وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہر پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے کا قانونی حق ہے، کمپلسری کوالٹی معیاری تعلیم اس کا حق ہے. بے شک وہ بنیادی حق نہیں دے رہے. آئین میں لکھ دیا نا، آئین میں لکھا ہوا ہے، صرف لکھا ہوا ہے. آپ کہنے کو تو جی پبلک اسکولز میں آ جائیں، مینس کہ گورنمنٹ اسکولز میں آ جائیں، مگر کیا گورنمنٹ اسکولز کا معیار اتنا ہے؟ آپ کے اپنے اداروں میں کام کرنے والے کم از کم گریڈ کا جو بندہ ہوتا ہے، جو گریڈ 1 اور 2 کا امپلائی ہوتا ہے، وہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتا گورنمنٹ اسکولز کے اوپر. تو کیا کیا جائے؟ تعلیم مہنگی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہ ہماری التجا ہے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہمیشہ تجاویز دیتی ہے. ہماری تجاویز تو یہ ہے کہ اب تو ایجوکیشن کو ڈیجیٹلائز کرنا کمپلسری ہو گیا ہے. ایجوکیشن کے اندر ٹیکنالوجی کو لے کر آنا، تعلیمی اداروں کو جتنی بھی ڈیوائسز اور یہ اسمارٹ کلاسز بنانے کی یا اس کے لیے تعلیمی مقاصد کے لیے امپورٹ کرنے کی جو چیزیں ہیں، اس پہ کسٹم ڈیوٹیز ختم کر دی جائیں، ٹیکسز فری کر دیا جائے. آپ اربوں روپے مختلف انڈسٹریز کو جو ہے آپ دیتے ہیں، آپ ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں آپ، اربوں روپے. ٹھیک ہے، اگر کیلکولیٹ کریں گے تو ہمارا دماغ کھل جائے گا کہ اتنے روپے. آپ صرف 1 ارب روپے کی ایک صرف ریکویسٹ ہے کہ جتنی بھی ایجوکیشن میں اسپیشلائزیشن ہے، چاہے وہ گریجویشن کا جو پروگرام ہے، جو 2 ایئر کا AD کے نام سے جو ڈپلوما ہے، جو ایکولنٹ ٹو 14 ایئر ایجوکیشن ہے، آپ اس کے اندر ایجوکیشن میں جو بندہ، جو بچہ، جو طالب علم یا جو طالبہ کرنا چاہتی ہے، یا BS پروگرام میں جو کرنا چاہتی ہے، یا BEd کرنا چاہتی ہے، اس طرح کے جو ڈپلوما، مونٹسری کا ڈپلوما کرنا چاہتی ہے، اس کی تعلیم کی فیس گورنمنٹ کے خزانے سے پیمنٹ ہونی چاہیے. 1 ارب روپیہ صرف اس کے لیے مخصص کر دیجئے. ٹیچرز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں 2-2.5 لاکھ ٹرین ٹیچر چاہیے. ٹیچرز ٹرین موجود نہیں ہیں. بڑے معاملات ہیں. ٹیکنالوجی کلاس روم میں آنا ضروری ہے. آپ کے اپنے اسکولوں کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ماں سوائے وہ کہ چند ایک ماڈل اسکولز جو ہے وہ USAID کے پروجیکٹ کی طرف سے بنے گئے ہیں، وہ ضرور بنائے گئے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں خوشی کی ایک لہر ہے. مگر وہ چند ایک اسکول چند ایک 100 بچوں کے لیے ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ لاکھوں بچوں کے لیے تو نہیں ہو سکتے. سندھ کے اندر 75 لاکھ سے زیادہ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. سندھ کے اندر 75 لاکھ سے زیادہ. پنجاب میں 1 کروڑ جو ہے 15 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. اس طرح سے باقی صوبوں کے معاملات بھی ہیں. تو 2 کروڑ 62 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. ہم نہیں کہہ رہے، یونیسیف نے ویریفائی کیا ہے یہ فگر اور انہوں نے یہ کہی ہے. تو اب تو آپ اگر یہ کریں گے، اس وقت میں ابھی کل پرسوں 2-4 دنوں میں عوامی حلقوں میں دیکھ رہا تھا، تو حالات یہ آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی تنخواہ سے، آمدنی سے ہم فیس کہاں سے پے کریں؟ 1000 روپیہ ہم پے نہیں کر سکتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ میٹرک انٹر کرنے کے بعد بھی بچے نے بھیکاری بننا ہے معذرت کے ساتھ، یعنی کہ اس نے نوکری کی بھی بھیک مانگنی ہے، اور پھر ان کو کچھ ملتا نہیں، پھر وہ ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ نہیں ان کے پاس، صرف سرٹیفکیٹ ہے تھیوری پاس کر کے. اور وہ تھیوری کیسے پاس ہوتی ہے؟ پچھلے سالوں میں یہ چیز عیاں ہو چکی کہ وہ صرف ایک لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا اور وہ نقل ہوتی ہے. اب مختصراً یہ کہ اب وہ کہتے ہیں، بچوں کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی دکان پر کسی ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ڈائریکٹ بھیج دیں، اردو پڑھنا لکھنا تو ہم سکھا ہی رہے ہیں، ہم اگر ان کو بھیج دیں وہاں پر چھوٹو بن کے کام کرے گا، مگر یہ ہے 2-4 سال میں اس کے پاس ہنر بھی آ جائے گا، اس کے علاوہ وہ 50-100 روپے روزانہ گھر میں لائے گا تو صحیح. اب یہ سوچ ہو گئی ہے، تو اس کا مقصد ہے آؤٹ آف اسکول اب بچے کروڑ، سندھ کے اندر کروڑ سے زیادہ چلے جائیں گے، پنجاب کے اندر 1.5 کروڑ سے زیادہ چلے جائے گا. اوور آل جو ہے یہ 3 کروڑ کی طرف جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو اتنے بچے آؤٹ آف اسکول پہلے سے ہیں، تو لہٰذا ہمیں وہی تعلیمی ایمرجنسی جو ہمارے پیارے پرائم منسٹر صاحب نے جو اناؤنس کی تھی، اس کو عمل کرتے ہوئے نظر آیا. جہاں تک ہماری کراچی کی وفاقی وزیر ہیں، ماشاءاللہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں انہوں نے ویژن دیا، جیسے ابھی نوجوانان نے ابھی سندھ اسمبلی میں بھی بات کی، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز ہو رہی، کوشاں ضرور ہیں، مگر اس کوشش پر صرف ربن نہیں کاٹنے، بیان نہیں دینا، اس پہ عمل کریں، درآمد کرنا ہے، یہ ضروری ہے. اختر بھائی، میں مزید اس بارے میں گفتگو کروں گا. ایک مختصر سی بریک یہاں پر میں نے لینی ہے. ایک بریک لے کر واپس آؤں گا، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھوں گا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.
ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے قبل گفتگو ہو رہی تھی تعلیم کے معاملے پر. اور جیسے کچھ دیر پہلے یہ عرض ہوا کہ یہ پارلیمان میں جاتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے مختلف مسائل کے حوالے سے, ایسا ہونا چاہیے. لیکن حقیقتاً کیا ہو رہا ہے ذرا یہ سمجھ لیجئے. ابھی جیسے ہم نے بات کی کچھ دیر پہلے معزز مہمان سے کہ 2.5 کروڑ اور اس سے زیادہ بچہ اگر اسکول سے باہر ہے تو یہی وہ نوجوان نسل ہے جس کے اوپر ہم اور آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کا مستقبل ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو پائے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, جو پڑھے لکھے ہونے کے دعوے دار ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں, تو سوچنے پہ مجبور ہیں کہ پھر یہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ اسکول نہیں گئے, یہ اور مزید کیسے نکلیں گے. بڑا مشکل کا ہم شکار ہیں. اختر بھائی, ایمرجنسی سے سمجھ یہ آتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی میں ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے کاموں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ آپ کی ساری ترجیحات کو آپ ایک طرف رکھیے کہ آپ نے کتنا قرضہ پکڑنا ہے, کس سے کتنے پیسے لینے ہیں, کس کو لانا ہے, انویسٹمنٹ کیا ہے, یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں, آپ ایک طرف رکھیے. ایمرجنسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک ترجیح بنیادوں کے اوپر اس کے اوپر کام کریں, اور پھر ہونا یہ چاہیے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا شروع کریں. پھر جو آپ کے پاس جو آپ کا سسٹم سندھ کے اندر جو کچھ ہے, بھینسیں اور جانور بندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر آپ جب ان کو بحال کریں گے, بچے خود بخود راغب ہوں گے. پھر آپ کو سہولتیں دینی ہوں گی نجی اداروں کے ساتھ, کیونکہ ساری ذمہ داری تو اب ان کے کاندھوں پر ہے. تو ان کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, ان کو آپ نے ریلیکسیشن دینی ہوگی. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ابھی ہم ان کو واپس بھیجتے بچوں کو, آپ سے گزارش کرتا کہ آپ 10 بچوں کو اور اب مزید آپ ان کے اوپر ٹیکسز بھی لگائیں گے, تو پھر میرے پاس تو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. یہ ایمرجنسی لگی ہے کیا؟ ایمرجنسی اس لیے لگائی گئی ہے کہ مزید ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جائے, یہ ایمرجنسی کا مقصد ہے. فرمائیے. جی بالکل, دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح تناظر میں اس اینگل کو دیکھا ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف سندھ میں, پنجاب کے اندر بھی 1 کروڑ 15 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, اور دوسرے صوبوں کی حالت بھی بہت بری ہے. اوورال پنجاب میں بہتر پبلک اسکول زیادہ موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پر کم از کم کلاسز کنڈکٹ ہوتی ہے. مگر اس وقت دور اس چیز کا نہیں ہے. ابھی تو ریکوائرمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے 334 ارب روپیہ وفاقی حکومت نے پچھلے سال بجٹ میں تعلیم کے لیے رکھا, اب 334 سے بڑھا کے آپ نے جو ہے وہ 454 ارب روپے آپ نے رکھ دیا. بڑی مہربانی آپ نے. اس کا استعمال کیا ہوگا؟ یہ ہے بات تو سوال, یہ بہت ہے اچھی بات ہے. استعمال کیا ہوگا. صرف ایمرجنسی نافذ کرنے سے آپ نے بجٹ ضرور تھوڑی سی رکھی, پیسہ ضرور رکھا, مگر اس کے لیے ایسے پروجیکٹ جو ہے وہ کون سے ہوں گے, آپ کیسے کریں گے؟ اب اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے ہمیں بچوں کو وہ ٹیکنیکل ہنر دینا لازمی ہے. ہمارے سلیبس کو اپ گریڈ کرنا, نیشنل کیریکولم جو ہمارا بنا ہوا ہے, جو سنگل نیشنل کیریکولم کی کوشش تھی وہ کی جانی چاہیے, اور اس کیریکولم کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن, ووکیشنل ایجوکیشن کو کمپلسری کردار ڈال دینا چاہیے. اس میں آپشن دینی چاہیے کہ میٹرک کا بچہ جو ہے وہ کیا کمپیوٹر کی ٹریننگ کرنا چاہتا ہے, اے آئی سیکھنا چاہتا ہے, ہارڈ ویئر سیکھنا چاہتا ہے, کوڈنگ یا پروگرامنگ سیکھنا چاہتا ہے, یا وہ ایئر کنڈیشننگ کا کورس کرنا چاہتا ہے, سبجیکٹ لینا چاہتا ہے, الیکٹریکل لینا چاہتا ہے, میکینیکل لینا چاہتا ہے. جو اس کی انٹرسٹ ایریاز ہیں, اس کی میٹرک تک جو ہے وہ بچے کو ایک کورس کمپلسری ڈال دینا چاہیے کہ آپ کے یہ 4 یا 6 آپشنز ہیں, اس میں سے ایک سبجیکٹ لینا لازمی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں یہ کہ تمام بچے جو ہے اسکلفل بن جائیں گے, جس میں بھی ان کا رجحان ہے وہ ایک سیکھیں گے. اب کیا ہوگا کہ اس کے بعد جب وہ انٹرمیڈیٹ میں جاتے ہیں, اب تو اس کے بعد جانے کے بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں ایک پریکٹیکلی جب کریں گے کام, لیب میں کام کریں گے, اور پھر ان کو جاب تلاش کرنے کی صرف وہ نہیں ہے کہ ماں باپ نے بائک لے دی تو رائڈر بن گیا, جاب مل نہیں رہی, یا ڈیلیوری بوائے بن گیا, یا کوئی کسی برانڈ کا نام نہیں لینا چاہیے, بائک کا چلا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, پھر یہ بیچارہ وہ سارا دن, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک, میں کیا میڈیا پہ بات کروں, کہ ان سے انٹرویو لے کے پوچھیں کہ آپ سارا دن بائک چلاتے ہیں, آپ فیلنگ دیں, بتائیے کہ آپ کی حالت کیا ہوتی ہے اس انسان کی. وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ ایک پاگل کتے کی طرح, مائنڈ نہیں کیجیے گا میرے لفظ میں, لوگ کہتے ہیں جی یقین کیجیے گا کہ صرف 2 روپے حلال کی روٹی کمانے کے لیے بغیر اسکل کے, دنیا اسکلز کی طرف چلی گئی. سر ڈگریز کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. اب میں ہمیشہ کہتا ہوں, مائکروسافٹ کا ایگزامپل دیتا ہوں, دنیا میں کہتے ہیں آئیے آپ
جس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں کام کر کے دکھائیں. آپ کام کر کے دکھائیں. اگر آپ ٹھیک ہے تو باقاعدہ سرٹیفائی بھی کر دیتے ہیں. ابھی تو پی ایچ ڈی کی ڈگری دے رہے ہیں سر. جی. اگر آپ ریئل ڈگری دے رہے ہیں کہ اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں, آپ نے اپنی زندگی گزار دی ایک فیلڈ کے اندر, اس کی ریسرچ ہے, آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ, ہم آپ کو آنرلی پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دیں گے اس فیلڈ میں, اس خاص ایریا کے اندر. تو کہنے کا مراد یہ ہے کہ ہمیں اسکلز کا دور ہے سر. اسکلز کے بغیر جو ہے اس وقت ہماری اکانومی جو ہے ہماری, چاہے ہم مین پاور بھیجتے ہیں, اگر اسکل لیبر بھیجیں گے تو ذرا مبادلہ اچھا آ سکتا ہے. نان اسکل لیبر کی حالت بہت بری ہے. بالکل ایسا ہی. اور پاکستان کے اندر ہمیں بزنس کرنا سکھانا ہے. ہم نے تو اپنے ایم بی اے پڑھنے والے بچوں کو یہ مائنڈ میں نہیں ڈال پاتے کہ بیٹا آپ ایم بی اے اس لیے کر رہے ہو کہ ہر ایم بی اے کرنے والے نے نوکر نہیں بننا, اس نے اپنا بزنس کرنا ہے. صرف صابن بیچنا سکھا رہے ہیں, لگے ہوئے اس کے. انٹرپرینیورشپ ہمیں کروانی پڑے گی, ہمیں میٹرک انٹر تک ان کا مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا. ہم تو یہ نہیں کر سکے. یا میں حیران ہو رہا تھا, اگلے دن سوشل میڈیا پہ ایک چیک وائرل ہوا گورنمنٹ ٹیچر کا. اس نے اس کی سیلری لکھی کہ اوپر کیش لکھا تو کے کی سپیلنگ سے کیش لکھا, ٹھیک ہے, اپنے بینک سے تنخواہ لے رہا تھا, اور نیچے رومن کے اندر ان ورڈ لکھا. اور وہ دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہم یہ اصلاح نہیں کر سکتے کہ اگر یہ ہمارا موبائل فون ہے اور ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم رومن میں چیٹ کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ رومن میں میسیجنگ کرتے ہیں. اگر یہی ٹیکنالوجی پازیٹیو یوز کی جائے تو یہی ہمارا ٹیوٹر بن سکتا ہے. آپ انگلش میں کریں, جہاں گرامر مسٹیک ہوگی وہ آپ کو کریکٹ کرے گا. اسپیلنگ مسٹیک, اس سے کیا ہوگا کہ لرننگ ہوگی. ہمیں اپنے بچوں میں, نوجوان بچوں کو, یا جو اپ کمنگ 10 11 12 سال کے ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں, آج کل تو 2.5 سال کا بچہ یہ یوز کر رہا ہے, مگر جو ٹیکسٹنگ کرتے ہیں اس پہ انگلش کریں. جب ہمارے لیے انگلش اتنی کمپلسری ہو گئی ہے کہ انگلش کے بغیر تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. جب ہونا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو لرن کیوں نہیں کرتے اس ٹیکنالوجی میں, اس کا فائدہ لیں. یقین کریں ایسے چند ایک لوگوں کو جب میں یہ اصلاح کی بات کرتا ہوں تو وہ انہوں نے اسٹارٹ کر دیا تو انہوں نے مجھے کہا سر یقین کریں کہ میری پچھلے 6 مہینے میں اپنی انگلش اچھی ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی. اور میری کمیونٹی کے اندر بڑی واہ واہ ہو گئی ہے کہ بھئی آج کل تو آپ بڑی زبردست کر رہے ہو. کہہ رہا حالانکہ میں تو میٹرک پاس تھا مگر وہ بھی بھول گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اصلاح کرنی بہت ضروری ہے. اور تربیت کا جہاں تک ہے کہ ہمیں قومیت بہت بہت ضروری ہے. پاکستان کا استحکام تبھی ہوگا, پاکستان مضبوط تبھی ہوگا جب ہماری قومی سوچ ایسی ڈیولپ ہوگی. ہمیں یہ اپنی قومی سوچ اپ کمنگ جنریشنز میں لانی ہے, بچوں میں لانی ہے, تعلیمی اداروں میں بات کرنی ہے, ماں باپ نے یہ بات کرنی ہے. اگر اب پیرنٹنگ اچھی نہیں ہوگی, آخر تو ہماری اپنی زمین ہے, ہم کسی ملک میں جائیں گے ہم 2nd کلاس 3rd کلاس سٹیزن بن سکتے ہیں, ڈائریکٹلی جا کے ہمیں وہ ان کا 1st کلاس سٹیزن شپ نہیں ملتی, اور ملتی نہیں ہے. بہت سے ممالک میں بڑے مسائل ہیں, مگر یہ ہے کہ ہماری زمین اپنی ہے, اپنا ملک ہے, اس پیارے ملک سے محبت کرنا ہمیں سکھانا ہے. ہمیں بچوں کو کمانا سکھانا ہے, ہنر دینا ہے, ان کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. جب تک ہم یہ بچوں کے وطن سے محبت نہیں کرنا سکھائیں گے, ان کو وہ اسکلز نہیں دیں گے, تو کیسے ہمارے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 2.62 کروڑ یا جو اس سے زیادہ خدشہ ہے, یہ 2.5-3 کروڑ بچہ جب کل ایڈلٹ 10 سال بعد یہ بڑا ہوگا اور جو انہی کے کنٹرول میں معاملات ہوں گے, یہی بڑے لیڈنگ پوزیشن میں ہوں گی, تو ان کی اتنی فیملی بن جائیں گی. یعنی کہ ایک ملک میں 2.5-3 کروڑ فیملی جاہلوں کی جو ہے وہ رہیں گی, تو وہاں سوچ کیا ہوگی. بالکل صحیح. یہ جو ہے بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے. اور یہ بتا دوں کہ پاکستان ایسا واحد ملک ہے ان 1 یا 2 ملکوں کے اندر, دنیا میں یورپ میں ایسے ممالک ہیں جن کی پاپولیشن اتنی کم ہے کہ ایسے بعض ممالک ہیں جہاں پر سینئر سٹیزن بہت ہیں. وہاں دنیا میں بچے جو ہے وہ شاید کم آ رہے تھے اور وہ بڑے پریشان ہیں. وہ ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں, بلکہ امیگریشن کھولے ہوئے ہیں کہ نوجوان ہمارے ملک میں آئے. تو ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہی نوجوانوں کا ہے. سب سے بڑا سرمایہ. اسی نوجوان کو یہ خطرہ بھی ہے اپنی جگہ پر. اگر یہ نان اسکل ہوا, ان کو کچھ نہ ہوا, پھر یہ ڈرگز میں لگ جاتے ہیں, ٹینشنیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں, تو پھر ہم کیسے ان کو روک پائیں گے. چلتے پھرتا ایٹم بم ہے, ایٹم بم ہے, پھٹ رہے ہیں. اسی لیے ہمیں ان نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان سے محبت کرنی ہے, ان کو ہنر سکھانا ہے, ان کو پڑھانا ہے.
اور جب تک یہ نہیں کریں گے، ہماری یہ بھی التجا ہے، ہمیں گورنمنٹ کو پہلے بھی کہا کہ اسپیشلی ہماری جو فیڈریشن ہے اس کے ذریعے یا جتنی ایسوسیشنز ہیں ان کے تھرو آپ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں کہ آفٹر اسکول پروگرام اسٹارٹ کریں. ہم اس کے لیے ریڈی ہیں. میں نے کئی پروگرام میں تجاویز دی ہیں فیڈریشن کی جانب سے کہ ہم پورے پاکستان میں ہم آفٹر اسکول پروگرام اسٹارٹ کر سکتے ہیں ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ کا، کہ وہی بچے بھی آئیں. اس کے علاوہ جو ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، بلڈنگ ہمارے پاس موجود ہوگی، کمپیوٹر لیب ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، سائنس لیب بھی ہوتی ہے، مگر ہم وہاں پر کوئی الیکٹریکل یا کوئی اس ٹائپ کے چھوٹے موٹے اگر ہمیں گورنمنٹ وہ ایکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس فری کر دے تو ہم وہ لیب بنانے کے لیے بھی تیار ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ مارننگ کے بچے فیسلیٹیٹ ہوں گے، آفٹرنون میں صرف ہمیں ٹرینڈ ٹیچرز کی ریکوائرمنٹ ہوگی جو ٹیکنیکل بورڈ کے لو ٹیچرز انسٹرکٹرز ہوتے ہیں یا کسی خاص ٹریڈ اور اس کے ہوتے ہیں، تو ان کو لگا کر ہم ہر میٹرک کرنے والے بچے کو میٹرک تک پہنچتے پہنچتے اس کی انٹرسٹنگ ایریاز کے اندر ہم اس کو ٹریننگز دے سکتے ہیں. اور اس میں آئی ٹی ہو، آئی ٹی کے اندر کئی برانچز ہیں، چاہے وہ کوڈنگ سیکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی الیکٹریکل میکینیکل ایکس وائی زیڈ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہم ان کو ہنر دیں تاکہ وہ باہنر بچہ باہر نکلے، وہ جابز کی تلاش میں نہ رہے، وہ اپنے ہاتھوں سے خود کام کرنا شروع کر سکتا ہو، اس کو بے روزگار نہ ہو. تو یہ آفٹر اسکول پروگرام کے لیے ہماری ارباب اختیار سے، پرائم منسٹر صاحب سے اور تمام جو اختیار رکھنے والے صوبائی حکومتیں 18ویں ترمیم کے بعد کہ ہمیں آفٹر اسکول پروگرام کے لیے مدد دیں، بلکہ ہمیں کہیں کہ آپ کو جو فیسلٹیز چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، آپ کریں. یہاں اتھارٹی موجود ہے سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر ایک صوبائی اتھارٹی موجود ہے جو 2002 میں بنائی گئی تھی سندھ کے اندر، جس کا کام ہے کہ وہ ٹیکنیکل بورڈ کے علاوہ ایک اتھارٹی موجود ہے جو وہ ووکیشنل ٹریننگ اور ٹیکنیکل ٹریننگ کی کنڈکٹ کرتی ہے اور وہ اپنے طور پہ اپنا ایک پروگرامز کرتی ہے. مگر وہ اتنے محدود ہیں کہ اس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ہر پرائیویٹ اسکولز کے اندر جو ہے ہمیں آفٹرنون پروگرام میں یہ چیز انٹروڈیوس کریں. جگہ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، باقی ریسورسز آپ ہمیں سپورٹ کریں. انشاءاللہ ہر پاکستان بچہ ٹیکنیکل بچہ ہوگا، اسکلفل بچہ ہوگا، اور یہی وہ لیڈر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جن کے ہاتھ میں یہ پاکستان ہوگا. آئیے ہم پاکستان کو، اس پیارے پاکستان کو پڑھا لکھا پاکستان بنائیں، ہنر مند پاکستان بنائیں، تاکہ ہمارا ہنر مند پاکستانی جو ہے نہ صرف پاکستان میں ڈیمانڈ ہو، دنیا میں بھی اس کی ڈیمانڈ ہو. بالکل ٹھیک ہے اختر بھائی، میرے خیال میں اس سے خوبصورت بات ہو نہیں سکتی، اور یہی خوبصورت پیغام ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے، جس کی آپ نے نشاندہی کی. اور یہ کل گفتگو ہی ایک پیغام ہے، سب کے لیے ایک پیغام ہے، خاص طور پہ حکومت کے لیے جو تعلیمی ایمرجنسی کی بات کر رہی ہے. یہ شکر ہے آپ کی زبان تک یہ بات آئی ضرور، تاہم اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کو واقعتاً ایمرجنسی لگا کر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، ترجیحی بنیادوں پہ کی جائے گی تو یقیناً ہمارا اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا ملک کا قومی مسئلہ ہے. جناب اب سیگمنٹ کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب اختر ارائیں صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے. بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی اور انشاءاللہ زحمت دیتے رہیں گے. آگے بھی چل کے کچھ تعلیم کے حوالے سے معاملات ہیں، انشاءاللہ آگے آنے والے پروگرامز میں ضرور اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. وقت ہو رہا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد پھر ہمیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے.